आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की वो अजीम आयत है जो सूरे बकरा की 255th आयत है। ये ऐसी आयत है जो अपने अंदर अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी कुदरत, उसकी रुबूबियत, उसकी हिफाजत और उसके इल्म के कमाल को समेटे हुए है। इसको कुरान की सबसे बड़ी आयत कहा गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अली और बहुत से सहाबा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी को कुरान की सैयद, लीडर और सबसे अजीम आयत करार दिया। इसके अंदर ऐसी बातें हैं जो इंसान के अकीदा, उसके रब के साथ ताल्लुक़ और उसकी रूहानी ज़िंदगी को एक नई रोशनी देती हैं। इस आयत का आगाज़ अल्लाह की वहदानियत से होता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इस लफ्ज़ के अंदर सारी दुनिया के बातिल खुदाओं की नफ़ी है और सिर्फ अल्लाह की इबादत का इजहार है। यह हमें ये बताता है कि इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ अल्लाह को पहचानना और उसकी बंदगी करना है। आज के दौर में जब इंसान अपनी शहवत, माल, रुतबे और दुनिया के लज्जतों को अपना माबूद बना लेता है, आयतुल कुर्सी एक बार अज़ नौ हमें रिमाइंड कराती है कि असल खुदा सिर्फ अल्लाह है। उसके सिवा किसी को सजदा करना, किसी को अपना इलाह समझना या किसी से वो ताल्लुक़ रखना जो सिर्फ अल्लाह का हक है, शिर्क के ज़ुमरे में आता है। फिर अल्लाह ताला अपनी एक और सिफत बयान करता है, अल हय्युल क़य्यूम, यानी वो जिंदा है और हमेशा जिंदा है। उस पर मौत का तसर्रुफ नहीं होता। उसके लिए ना नींद है ना थकन। हर मखलूक को सोने की, आराम की, सुकून की ज़रूरत है, मगर अल्लाह इन सब कमज़ोरी से पाक है। ये लफ्ज़ हमें ये सीख देता है कि जब हम जिंदगी में मुश्किलात, थकन और कमज़ोरी महसूस करते हैं तो हमें अपने रब पर भरोसा करना चाहिए, जो कभी थकता नहीं, जो कभी सोता नहीं और जो हमारी हिफाजत 24 घंटे करता है। लहू मा फिस समावाती व मा फिल तर्द, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। ये सिर्फ मिल्कियत की बात नहीं है, बल्कि हुकूमत की बात है। हम समझते हैं कि हमारे पास माल, घर, ज़मीन, प्रॉपर्टी है, मगर असल में ये सब अल्लाह की अमानत है। इसको वही देता है, वही ले लेता है। जब इंसान ये हकीकत समझ जाता है कि जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह का है, तो फिर वो ना गम में हद से ज़्यादा दुख करता है और ना खुशी में हद से ज़्यादा फ़ख्र। उसका दिल एक बराबर की हालत में रहता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मालिक वो है जो आसमानों और ज़मीन का है। फिर आगे आयत में आता है, मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यानी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता। यह हमें एक कानून समझाता है कि क़यामत के दिन कोई भी नबी, वली या बुज़ुर्ग अपने आप से सिफारिश नहीं करेगा जब तक अल्लाह उसको इजाज़त ना दे। ये बात शिर्क के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी दलील है। बहुत लोग अपने बुज़ुर्गों, वलियों या पीरों के दर पे जाके ये समझते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे या हमारी सिफारिश करेंगे। आयतुल कुर्सी साफ तौर पर बता रही है कि असल फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, यानी अल्लाह जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है। यानी अल्लाह का इल्म पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब पर हावी है। इंसान अपना आज भी ठीक से नहीं समझ पाता, उसको अपने कल की खबर नहीं, मगर अल्लाह को हर चीज़ का पूरा इल्म है। इस आयत का ये हिस्सा इंसान को अपनी बेबसी का एहसास दिलाता है और अल्लाह पर तवक्कुल करने की दावत देता है। जब अल्लाह को सब कुछ पता है तो इंसान को अपना भरोसा अपने इल्म, अपने प्लान और अपने हिसाब से ज़्यादा अल्लाह के इल्म पर करना चाहिए। वला युहितूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, यानी लोग अल्लाह के इल्म का थोड़ा हिस्सा ही जान सकते हैं जो अल्लाह उन्हें देना चाहता है। ये हिस्सा हमें इल्म की हदें समझाता है। आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। इंसान चांद और सितारों तक पहुंच गया है, मगर असल में उसका इल्म अब भी बहुत लिमिटेड है। जो कुछ भी इंसान को मिला है वो अल्लाह के देने की वजह से मिला है। ये बात एक इल्म वाले इंसान को तकब्बुर से बचाती है और उसे अल्लाह के सामने झुकने की तरफ दावत देती है। वसिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द, अल्लाह का कुर्सी पूरे आसमानों और ज़मीन को घिरे हुए है। यहाँ कुर्सी से मुराद अल्लाह की हुकूमत, उसकी कुदरत और उसका इल्म है। मतलब जो कुछ भी है वो अल्लाह के कानून और अल्लाह की कुदरत के नीचे है। ना कोई ताकत, ना कोई हुकूमत और ना कोई कुदरत अल्लाह के कुर्सी से बाहर जा सकती है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह के लिए आसमानों और ज़मीन की हिफाजत करना मुश्किल नहीं है। हम सोचते हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है, कैसे चल रही है, आसमान अपनी जगह कैसे कायम है, ज़मीन अपने एक्सिस पर कैसे घूम रही है। ये सब अल्लाह के कानून से है।
یہ بات انسان کے لیے ریمائنڈر ہے کہ جب اتنی بڑی کائنات کو اللہ آسانی سے چلاتا ہے تو تمہاری چھوٹی سی زندگی اور تمہاری مشکلات اس کے لیے کیا چیز ہے؟ آخر میں آتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی اللہ بلند ہے اور عظیم ہے۔ یہ دو صفت اللہ کی عظمت کا اظہار کرتی ہیں۔ علیٌ مطلب سب سے بلند، یعنی کوئی اس کے برابر نہیں۔ عظیم مطلب سب سے بڑا، سب سے شاندار، جس کے سامنے ساری مخلوق چھوٹی لگتی ہے۔ آیت الکرسی کا اصل پیغام یہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، نہ اس کے برابر کوئی ہے، نہ اس کی حکومت کے باہر کوئی ہے۔ یہ آیت انسان کے دل کو یقین اور سکون دیتی ہے۔ اس کی تلاوت سے روح مضبوط ہوتی ہے، شیطان دور ہوتا ہے اور اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ آج کے دور میں جب انسان ہر طرف سے گھبرایا ہوا ہے، چاہے وہ فائنینشیل پرابلمز ہوں، فیملی ایشوز ہوں یا روحانی بے چینی ہو، آیت الکرسی ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا حافظ ہے اور اس کے سوا کوئی بھی ہمارا آسرا نہیں۔ اگر ہم اس آیت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کریں تو نہ صرف ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا بلکہ ہماری روحانی اور جذباتی زندگی بھی سکون سے بھر جائے گی۔ جب ہم آیت الکرسی کی شروعات پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے جو جملہ سامنے آتا ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو قرآن کے بہت سے مقامات پر آتے ہیں اور ہمیشہ انسان کو ایک ہی سچ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مالک اور کوئی پروردگار نہیں۔ یہ لفظ اصل میں توحید کا اظہار ہے، جو اسلام کا سب سے بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفت اور اس کے افعال میں تنہا اور بے مثال مانا۔ لا الہ الا ہوا کا ترجمہ ہے کوئی الہ نہیں سوا اس کے، یعنی نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی دعا کے لائق ہے، نہ کوئی سینے کے اندر چھپی ہوئی امید اور ڈر کا مرکز ہے سوا اللہ کے۔ اس ایک جملے نے انسان کی سوچ اور عقیدے کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ پتھر کے دیوتا بناتے تھے، سورج، چاند اور ستاروں کو پوجتے تھے، دریاؤں اور پہاڑوں کو معبود بناتے تھے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ اپنی ہوا و ہوس، پیسے، رتبے، ٹیکنالوجی یا کسی انسان کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ مگر اللہ لا الہ الا ہوا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل معبود صرف اللہ ہے۔ وحدانیت کی فلسفیانہ گہرائی۔ اگر انسان غور کرے تو اسے سمجھ آئے گا کہ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پوری دنیا میں افراتفری ہوتی۔ قرآن کہتی ہے اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں تباہ ہو جاتے۔ سورہ الانبیاء 22۔ یہ ایک عقل و فلسفے کی دلیل ہے۔ اگر ایک شہر میں دو حکومت ہو اور دونوں کے اپنے اپنے قانون ہوں تو شہر برباد ہو جاتا ہے۔ تو سوچو اگر پورے کائنات میں 2 یا 3 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ لیکن ہمارے سامنے جو سسٹم ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا گھومنا، زمین کا اپنے ایکسس پر قائم رہنا، بارش کا آنا، ہواؤں کا چلنا، سب اتنی نازک بیلنس کے ساتھ چل رہا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک ہی حکومت ہے اور وہ صرف اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ عقیدے کی بنیاد۔ جب ایک مسلم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اصل میں وہ اسی حقیقت کا اقرار کرتا ہے۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہے اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ اس وحدانیت کو سمجھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کی زندگی کو ایک نئی روشنی دیتا ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے اور آخرت میں حساب بھی صرف اللہ کے سامنے دینا ہے۔ انسانی زندگی پر وحدانیت کا اثر۔ وحدانیت صرف ایک عقیدے یا کلمہ کا حصہ نہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی کو بدلنے والی طاقت ہے۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، نہ سجدہ کسی انسان کو، نہ دعا کسی پیر کو، نہ عرضی کسی بزرگ کو۔ در صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ نہ انسان سے ڈرتا ہے نہ مشکلات سے۔ امید صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ رزق، صحت، عزت، مدد سب اللہ دیتا ہے۔ محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ہر محبت اللہ کی محبت کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو آزادی دیتا ہے۔ وہ نہ کسی انسان کا غلام رہتا ہے، نہ مال کا غلام رہتا ہے، نہ ہوا و ہوس کا۔ اس کا صرف ایک مالک ہے، اللہ۔ توحید اور شرک کا فرق۔ وحدانیت کا سب سے بڑا دشمن شرک ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کے حقوق میں شریک کرنا۔ یہ شرک عبادت میں بھی ہوتا ہے، محبت میں بھی ہوتا ہے اور تعلیمات میں بھی ہوتا ہے۔
قرآن کہتی ہے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا مگر اس کے سوا جو کچھ چاہے معاف کر دے گا۔ سورہ النساء 42۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وحدانیت اللہ کی نظر میں سب سے بڑی چیز ہے اور شرک سب سے بڑی گناہ۔ توحید سے روحانی سکون۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی رب ہے تو اس کے اندر سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں صرف ایک رب کو راضی کروں، مجھے ہر طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں، نہ پیر کے پاس، نہ تعویذ کے پاس، نہ کسی اور کے پاس، سب کچھ میرا رب ہے۔ یہ یقین انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ آیت الکرسی میں وحدانیت کا پیغام۔ آیت الکرسی کی شروعات یہی پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ایسا اظہار ہے جو انسان کو ایک سینٹر لائن دے دیتا ہے۔ اس لائن سے ہٹنا شرک ہے اور اس لائن پر چلنا توحید۔ جو اس پر چلے گا وہ اللہ کا بندہ بنے گا اور جو اس سے ہٹے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ اصل میں قرآن کے پورے پیغام کا سرنامہ ہے۔ قرآن کہتی ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ یہی پیغام نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب لے کر آئے، اور یہی پیغام قیامت تک قائم رہے گا۔ آیت الکرسی کے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو عظیم صفت کا ذکر فرمایا، الحی القیوم۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں جن میں اللہ کی ذات کی کمال اور اس کی قدرت کا اظہار ہے۔ ان دونوں صفات پر اگر انسان غور کرے تو اس کی سمجھ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ کے لیے محبت اور خوف دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ الحی، اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ الحی کا مطلب ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جس کے لیے موت کا تصرف ہی ممکن نہیں۔ ہر مخلوق زندہ ہے مگر اس کی زندگی میں کمی، حد اور انت ہے۔ جانور زندہ ہیں، انسان زندہ ہیں، پودے زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی ایک وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ دن زندہ رہتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ کوئی بزرگ 100 سال بھی جی لے تو بھی موت اسے لے جاتی ہے۔ مگر اللہ کی زندگی ہر قسم کے زوال سے پاک ہے۔ وہ نہ کبھی مرا تھا، نہ کبھی مرے گا۔ وہ نہ کسی نے پیدا کیا ہے، نہ کسی کی وجہ سے زندہ ہے۔ وہ خود اپنی ذات میں زندہ ہے اور اس کی زندگی ہمیشہ قائم ہے۔ قرآن کہتی ہے توکل کر اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا، سورہ الفرقان 58۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا بھروسہ ان لوگوں پر رکھتا ہے جو کل مر جائیں گے، لیکن اصل میں بھروسہ صرف اس پر کرنا چاہیے جو ہمیشہ زندہ ہے۔ انسان اور اللہ کی زندگی کا فرق۔ انسان کی زندگی میں بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ اسے نیند کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا بدن بیمار ہو جاتا ہے، اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور آخر میں وہ مر جاتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی زندگی میں نہ نیند ہے، نہ تھکان، نہ کمزوری اور نہ موت۔ اس کی زندگی مکمل ہے جو کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ ہماری زندگی ہوا، پانی، خوراک، دھوپ اور ہزاروں چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ایک دن کے لیے بھی ہوا ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، مگر اللہ کی زندگی کسی بھی چیز کی محتاج نہیں۔ یہ بات انسان کو اپنی اصلیت یاد دلاتی ہے۔ وہ اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور اللہ کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے۔ القیوم، اللہ ہی سب کچھ کو قائم رکھتا ہے۔ دوسری صفت ہے القیوم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب کچھ کو قائم رکھتا ہے، جو اپنی ذات میں قائم ہے اور ہر چیز کو اپنے سہارے قائم رکھتا ہے۔ زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، سورج اپنے سسٹم کے اندر نکلتا اور ڈھلتا ہے، چاند اپنے آربٹ میں گھومتا ہے، انسان اپنا روزی کماتا ہے، پودے اگتے ہیں، دریا بہتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں قائم کیا ہے۔ اگر اللہ اپنا قدرتی نظام ہٹا دے تو یہ سب گر جائے۔ قرآن کہتی ہے اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو اپنی جگہ پر پکڑ کر رکھتا ہے، اگر وہ گرا دے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو انہیں قائم رکھ سکے۔ یہ بات انسان کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی ہماری محنت سے ہے، ہماری صحت ڈاکٹر سے ہے، ہمارا گھر ہماری کوشش سے ہے، مگر اصل میں سب کچھ اللہ کے قدرتی سہارے پر قائم ہے۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کی محنت بیکار ہو جائے، ڈاکٹر بیکار ہو جائے اور گھر ایک پل میں تباہ ہو جائے۔ القیوم اور روحانی معنی۔ جب ہم القیوم کو روحانی انداز میں سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ صرف زمین اور آسمان کا قائم رکھنے والا نہیں، بلکہ انسان کے دل اور روح کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے، اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر اللہ انسان کو اپنی ہدایت سے دور کر دے تو انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، اس کی زندگی میں نہ روحانیت ہوتی ہے نہ سکون۔
اس لیے ہر مسلم کو چاہیے کہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا قیوم ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ الحی القیوم کا تقارب قرآن میں۔ یہ دونوں صفات قرآن میں بہت مقامات پر آئی ہیں۔ سورہ آل عمران کی شروعات میں بھی اللہ نے فرمایا، اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے جو زندہ ہے اور سب کو قائم رکھتا ہے۔ آل عمران 2۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں صفات اللہ کی ذات کے ساتھ انسیپریبل ہے۔ یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ کی عظمت اور اس کی ربوبیت کو سب سے زیادہ واضح کرتی ہیں۔ انسان کے لیے پیغام: اگر انسان سچ میں سمجھ لے کہ اللہ ہی زندہ ہے اور اللہ ہی قیوم ہے تو اس کی زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ اللہ پر ہی بھروسہ کرے گا، کیونکہ جو ہمیشہ زندہ ہے اسی پر بھروسہ کرنا عقل مندی ہے۔ اپنے آپ کو غرور سے بچائے گا، کیونکہ اسے یاد رہے گا کہ میں خود قائم نہیں ہوں، مجھے اللہ قائم رکھتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرے گا، کیونکہ جو مجھے قائم رکھتا ہے، مجھے روزی دیتا ہے، مجھے زندہ رکھتا ہے، اسی کا حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ اللہ سے محبت اور خوف رکھے گا، کیونکہ اسے سمجھ آئے گا کہ میری زندگی اور میری موت دونوں اس کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کا اصل مطلب: انسان اکثر اپنی زندگی کا مطلب ڈھونڈتا رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ زندگی کا مطلب پیسہ کمانا ہے، کوئی کہتا ہے کہ زندگی کا مطلب رتبہ پانا ہے، کوئی کہتا ہے کہ زندگی کا مطلب خوشی حصول کرنا ہے، مگر آیت الکرسی کے اس حصہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب الحی القیوم کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں اور اپنی پوری زندگی اس کے قانون کے نیچے گزاریں۔ انسان کی زندگی ٹیمپریری ہے، مگر اللہ کی زندگی پرماننٹ ہے۔ ہم اپنے 60-70 سال کے لیے چنتا کرتے ہیں، مگر اصل زندگی وہ ہے جو قیامت کے بعد ہے، اور وہ زندگی اللہ ہی کے ساتھ تعلق پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ نتیجہ: الحی القیوم صرف 2 لفظ نہیں بلکہ ایک پورا عقیدہ ہے۔ یہ لفظ انسان کو اللہ کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں، اس کے دل کو توکل اور سکون دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے قائم کر دیتے ہیں۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگی بناتا ہے تو اس کے لیے دنیا بھی سکون کا گھر بن جاتی ہے اور آخرت بھی جنت کا گھر بن جاتی ہے۔ آیت الکرسی کا تیسرا جملہ انسان کے عقیدے اور سمجھ کے لیے بہت گہرا معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ کو نہ تو سنت، جو نیند آنے سے پہلے کی حالت ہے، جسے ہم سستی، اونگ یا نیند کی جھپٹ کہتے ہیں، پکڑتی ہے، اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ یہ جملہ انسان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اللہ کی ذات ہر طرح کی کمزوری، تھکان اور ضرورت سے پاک ہے۔ اس کی ذات مکمل ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں، اور اس کے لیے وہ سب چیزیں جو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، جیسے نیند، تھکان، آرام، ان سب کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان کی ضرورت نیند اور آرام۔ سب سے پہلے اگر ہم انسان کے حالات پر غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہماری زندگی کے لیے نیند اور آرام کتنا لازمی ہے۔ ایک انسان اگر چند گھنٹے بھی نیند نہ لے تو اس کے دماغ پر اثر ہوتا ہے، اس کا بدن سست ہو جاتا ہے، اس کا کام رک جاتا ہے اور وہ غسیلہ بن جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق نیند انسان کی بیسک بایولوجیکل نیڈز میں شامل ہے، جیسے پانی اور خوراک۔ اگر انسان 2-3 دن تک نیند نہ لے تو اس کے لیے سوچنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگتی ہیں اور وہ ہلوسینیشنز دیکھنے لگتا ہے۔ یعنی نیند انسان کے لیے سروائیول کا حصہ ہے۔ تھکان بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جب وہ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، چل پھر کرتا ہے تو اس کا جسم آرام طلب کرتا ہے۔ اس کے بنا وہ اپنی زندگی سسٹین نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک محتاج مخلوق ہے جو نیند اور آرام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے نہ نیند چھوتی ہے اور نہ ہی مجھے نیند کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان اور مخلوق کی طرح نہیں۔ اللہ کی ذات میں وہ سب کمزوریاں نہیں جو مخلوق کے اندر ہوتی ہیں۔ نیند اصل میں کمزوری کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انسان کی طاقت لمیٹڈ ہے، اس لیے اسے ریچارج کی ضرورت ہے، مگر اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ اسے ریچارج کی، آرام کی یا تھکان دور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ ہے جو تمہیں رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور پھر تمہیں دن میں زندہ کر دیتا ہے۔ یہ تمہاری روح کا مالک ہے۔ اللہ کی حفاظت، نیند سے پاک ہونے کی برکات۔ اس صفت کا ایک اور گہرا مطلب ہے کہ اللہ کی حفاظت اور نگرانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اگر اللہ کو نیند آتی
اگر اللہ کو اونگ بھی آتی تو انسان کا کیا ہوتا؟ سوچو ایک پل کے لیے کہ اگر اللہ کی توجہ ہٹ جائے تو آسمان اور زمین ٹوٹ جائیں، انسان کا نظام تباہ ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے۔ مگر اللہ کی ذات ہمیشہ جاگتی ہے، ہمیشہ حفاظت کرتی ہے، ہمیشہ کنٹرول میں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ وہ ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور پھر تمہیں دن میں زندہ کر دیتا ہے۔ انسان کے لیے پیغام۔ اس صفت سے انسان کو بہت سارے پیغام ملتے ہیں۔ توکل کا پیغام، جب اللہ ہمیشہ جاگتا ہے اور کبھی نہیں سوتا تو انسان کو اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تب بھی اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ دعا کا پیغام، انسان کسی بھی وقت اللہ کو پکار سکتا ہے، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، کیونکہ اللہ کو نیند نہیں آتی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے۔ عبادت کا پیغام، جب انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے تو وہ اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، نہ وہ کسی بزرگ کو معبود بناتا ہے، نہ کسی پیر کو۔ اس کا دل صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ تسلی کا پیغام، آج کے دور میں انسان بہت پریشان ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کون میری دیکھ بھال کر رہا ہے، کون میری دعا سن رہا ہے، کون میری حفاظت کر رہا ہے۔ یہ آیت اسے تسلی دیتی ہے کہ اللہ کی نگرانی ہمیشہ اس پر ہے اور اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ روحانی اور عقیدتی اثر، اللہ کو نہ نیند چھوتی ہے اور نہ ہی سکون کی ضرورت ہے۔ یہ صرف عقیدہ نہیں بلکہ روحانی تسلی بھی ہے۔ اس بات کو سمجھنے والا انسان رات کو پرسکون نیند کرتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جب میں سو رہا ہوں میرا رب جاگ رہا ہے، جب میں اپنی کمزوری کی وجہ سے بیکار ہو جاتا ہوں میرا رب پھر بھی طاقتور ہے۔ یہ یقین انسان کو روحانی اطمینان دیتا ہے جو اسے کسی اور جگہ سے نہیں ملتا۔ دنیا کے مذہبوں میں اللہ کی صورت اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اور مذہب میں خداؤں کو ایسے تصور کیا گیا ہے جو انسانوں کی طرح کھاتے، پیتے، سوتے، حتیٰ کہ کبھی کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر قرآن ہمیں ایسا تصور دیتا ہے جو انسان کے ذہن سے بہت اونچا ہے۔ قرآن کا اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے، اسے نہ آرام چاہیے، نہ نیند، نہ سکون۔ یہ وہی تصور ہے جو انسان کے دل کو یقین اور سکون دیتا ہے۔ نتیجہ، آیت الکرسی کا یہ جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم انسان کے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات مکمل ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اسے نیند اور آرام کی ضرورت نہیں، جبکہ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے ان چیزوں کا محتاج ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل قدرت، اصل حفاظت اور اصل عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ کر اپنے رب سے تعلق بناتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں پرسکون ہوتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ دنیا کے سب سے بڑا سچ جان لیتا ہے۔ اللہ ہمیشہ جاگتا ہے، اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے، اللہ ہمیشہ سنتا ہے اور اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی۔ آیت الکرسی کا چوتھا جملہ انسان کے عقیدے کو ایک نیا رنگ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب صرف اللہ کا ہے۔ یہ جملہ اتنا گہرا ہے کہ اگر انسان صرف اس پر غور کرے تو اس کی زندگی کے رنگ اور اس کے رویے مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ یہ کلام انسان کو اس حقیقت سے روبرو کراتا ہے جو شاید انسان روز دیکھتے ہوئے بھی بھول جاتا ہے کہ اصل میں سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ انسان اپنے گھر پر فخر کرتا ہے، اپنے مال پر غرور کرتا ہے، اپنی اولاد پر عزت محسوس کرتا ہے، لیکن اصل میں یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور اصل مالک صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے ہاتھ سے ایک پل میں سب لے لے، اور اگر اللہ چاہے تو انسان کو وہ دے دے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ قرآن میں اللہ نے بہت جگہ پر اس حقیقت کو سمجھایا ہے۔ سورہ یونس میں فرماتا ہے آگاہ رہو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ یہ بات اس لیے دوبارہ سمجھائی جاتی ہے تاکہ انسان اپنا عقیدہ ٹھیک رکھے اور یہ یاد رکھے کہ اصل میں کسی چیز پر اس کا حق نہیں بلکہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آسمان اللہ کی ملکیت ہے، اس میں پھیلی ہوئی گیلیکسیز، ستارے، پلانٹس، اینجلز اور وہ مخلوق جو انسان کے نظر سے اوجھل ہے سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ سورج کا نکلنا اور ڈھلنا، چاند کا اپنے نظام میں گھومنا، ستاروں کی چمک، بادلوں کا برسنا، سب اللہ کی عزت اور اجازت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر اللہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی قدرت کا نظام روکے تو آسمان بکھر جائے،
सूरज जलना बंद कर दे, सितारे टूट कर गिर जाएं। ये सब दिखाता है कि असल निज़ाम और असल कब्ज़ा सिर्फ अल्लाह का है। ज़मीन भी अल्लाह की मिल्कियत है। दरिया, समंदर, पहाड़, ज़मीन की गहराइयों में छुपी दौलत, सोना चांदी, तेल, गैस और हर चीज़ जिस पर इंसान अपना हक जताता है, असल में सब अल्लाह का है। इंसान सिर्फ टेम्परेरली इसका इस्तेमाल करता है, असल में उसका मालिक नहीं। इस हकीकत को समझाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब और गहरा जुमला फरमाया। आपने कहा, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल। असल में इंसान के पास उस माल में से सिर्फ वो है जो उसने खाया और ख़त्म कर दिया, या जो पहन लिया और घिस गया, या जो अल्लाह के रास्ते में दिया और आखिरत के लिए भेज दिया। मतलब ये कि इंसान जिस माल पर फ़ख्र करता है, असल में उस माल का सिर्फ वो हिस्सा उसका है जो उसने इस्तेमाल करके फ़ानी कर दिया। बाकी सब किसी और के पास चला जाता है। ये बात इंसान की आंखें खोलती है। हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सी चीज़ों पर अपना हक समझते हैं। हम कहते हैं ये ज़मीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये औलाद मेरी है, मगर असल में ये सब अल्लाह का है और अल्लाह ने हमें सिर्फ वक्त के लिए अमानत के तौर पर दिया है। जब अल्लाह चाहे ये अमानत वापस ले लेता है। इसीलिए जब एक मोमिन को कोई चीज़ खो देनी पड़ती है तो वो टूटते नहीं, क्योंकि वो समझता है कि असल में वो अल्लाह का था, उसने मुझे दिया था और उसने वापस ले लिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो तुमसे छीन लिया गया उस पर गम ना करो और जो तुम्हें दिया गया उस पर फख्र ना करो। सूरा अल हदीद 23। यही वो अकीदा है जो इंसान के दिल को सुकून देता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि असल मालिक अल्लाह है, तो ना वो खोकर उदास होता है और ना पाकर गुरूर करता है। आखिरत में ये हकीकत सबसे जाहिर हो जाएगी। कुरान कहती है कि क़यामत के दिन अल्लाह पुकारेगा, आज किसकी है मिल्कियत? सिर्फ अल्लाह एक क़हार की। सूरा गाफिर 16। उस दिन हर इंसान, हर राजा, हर बादशाह, हर अमीर और हर गरीब देख लेगा कि जो कुछ उसने जमा किया था, जो कुछ उसने इकट्ठा किया था, उसका असल में कोई मतलब नहीं था। वो सब अल्लाह का था और अल्लाह के पास वापस चला गया। उस दिन इंसान को समझ आएगा कि असल कुदरत और असल मिल्कियत सिर्फ अल्लाह की थी। ये जुमला इंसान के लिए रूहानी सुकून का सबब बनता है। जब इंसान अपने बच्चे को देखता है और समझता है कि ये अल्लाह की अमानत है, तो वो उसे बेहतरीन तरबियत देने की कोशिश करता है। जब वो अपने माल को देखता है और समझता है कि ये अल्लाह का दिया है, तो इसे अल्लाह की राह में खर्च करने से नहीं कतराता। जब वो अपने घर को देखता है और समझता है कि ये अल्लाह की अता है, तो वो शुक्र अदा करता है। और जब वो किसी मुसीबत का सामना करता है और समझता है कि ये अल्लाह का था और अल्लाह ने ले लिया, तो वो सब्र करता है। इंसान की मिल्कियत हमेशा टेम्परेरी है। एक इंसान अपनी ज़मीन का मालिक बन जाता है, मगर जब वो मर जाता है तो वो ज़मीन उसके नाम से किसी और के नाम हो जाती है। एक इंसान अपनी दौलत पर गुरूर करता है, मगर जब उसके ऊपर मौत का वक्त आता है तो उसके साथ 1 रुपया भी नहीं जाता। लेकिन अल्लाह की मिल्कियत परमानेंट है। अल्लाह का माल न छिनता है, न कम होता है और न उस पर वक्त का असर होता है। आयतुल कुर्सी का ये जुमला इंसान के दिल को ये पैगाम देता है कि असल में इंसान सिर्फ एक मुसाफिर है। इसके पास जो कुछ है वो सिर्फ अमानत है। उसे एक दिन अल्लाह के सामने जाकर जवाब देना होगा कि उसने इस अमानत को कैसे इस्तेमाल किया। अगर उसने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसे खर्च किया तो वो कामयाब होगा। अगर उसने गुरूर और गुनाह में इसे बर्बाद किया तो वो नुकसान में रहेगा। जब इंसान इस हकीकत को समझता है तो उसका रवैया बदल जाता है। उसके अंदर से तकब्बुर ख़त्म हो जाता है। वो इंसानों के सामने अपना सर बुलंद करना छोड़ देता है और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। उसके दिल में सखावत पैदा होती है। वो अल्लाह के राह में खर्च करता है। उसका तवक्कुल बढ़ जाता है। वो रोज़गार की फ़िक्र से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि रिज़्क़ का असल मालिक अल्लाह है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी इबादत मुखलिस हो जाती है। वो किसी और को अल्लाह का शरीक नहीं बनाता। लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी का फ़लसफ़ा है। ये इंसान को समझाता है कि दुनिया और उसके अंदर की हर चीज़ टेम्परेरी है। जो चीज़ असल है वो अल्लाह है। जो कुदरत असल है वो अल्लाह की है। जो मिल्कियत असल है वो अल्लाह की है। अगर इंसान इस बात को अपनी रूह में उतार ले तो उसकी दुनिया भी सुकून से भर जाती है और उसकी आखिरत भी जन्नत से। आयतुल कुर्सी का 5वां जुमला एक ऐसी हकीकत को समझाता है जो इंसान के अकीदे को साफ करता है और उसके दिल को अल्लाह की कुदरत का एहसास दिलाता है।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعنی کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ جملہ ایک طرف اللہ کی بڑائی، قدرت اور حکومت کو بیان کرتا ہے اور دوسری طرف انسان کے غلط عقیدے کو صاف کرتا ہے جو وہ اکثر سفارش اور وسیلے کے نام پر اپنا نقصان کرتا ہے۔ شفاعت کا تصور۔ شفاعت کا مطلب ہے کسی کے لیے سفارش کرنا، اس کے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرنا یا اس کے درجات بلند کروانا۔ دنیا میں بھی ہم شفاعت کا تصور سمجھتے ہیں، جیسے ایک کمزور شخص کسی طاقتور کے پاس جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بات کسی بڑا آدمی تک پہنچائے، مگر اللہ تعالیٰ کے قانون میں شفاعت کا تصور دنیا کے سفارش کے تصور سے مختلف ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی بھی شخص اپنے آپ سے سفارش کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی فرشتہ، صرف اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کوئی بھی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے، سورہ سبا 23۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل قدرت اور اصل فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ شفاعت کے عقیدے کا غلط سمجھ۔ تاریخ میں ہمیشہ لوگوں نے شفاعت کے تصور کو غلط سمجھا۔ کافر اور مشرک لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس اپنے معبود ہیں جو اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، سورہ یونس 18۔ یعنی مشرکین اپنے بتوں، اپنے بزرگوں اور اپنے دیوتاؤں کو سفارشی سمجھتے تھے۔ آج بھی بہت لوگ اسی غلط سوچ میں ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں پیر یا فلاں نبی کی سفارش کے بغیر اللہ ہماری بات نہیں سنے گا، مگر آیت الکرسی کا یہ جملہ ان سب سوچوں کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی بھی سفارش اپنے آپ سے نہیں کر سکتا، اگر اللہ اجازت دے گا تو شفاعت ہوگی ورنہ نہیں۔ شفاعت کا حقیقی مطلب۔ شفاعت اصل میں ایک عزت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ، خاص طور پر انبیاء اور رسول، کچھ فرشتے اور کچھ نیک لوگ اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے، مگر ان کی شفاعت تبھی قبول ہوگی جب اللہ خود چاہے گا، یعنی پہلے اللہ رضامت دکھائے گا پھر انہیں اجازت ملے گی۔ اس وقت بھی اللہ ہی اصل مالک اور فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ قرآن کہتی ہے اور وہ شفاعت نہیں کرتا مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو، سورہ الانبیاء 28۔ یعنی صرف وہی لوگ شفاعت کا مستحق ہوں گے جن کے لیے اللہ کی رضا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ شفاعت کا سب سے بڑا مقام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ جب تمام انسان قیامت کے دن اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے کرتے پریشان اور گھبرائے ہوں گے تو وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور گزارش کریں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کریں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ انہیں اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کریں۔ لیکن دھیان رہے یہ شفاعت بھی اپنے آپ سے نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی قیامت کے دن اپنی شفاعت سے کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے جس کے لیے اللہ اجازت دے، بخاری مسلم۔ شفاعت کے دو پہلو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا پہلو یہ کہ اللہ اپنی رضامندی سے کچھ لوگوں کی شفاعت قبول کرے گا، جیسے گناہگار مومنین جو جنت کے مستحق ہیں، ان کے لیے سفارش کی جائے گی اور انہیں عذاب سے نکالا جائے گا۔ دوسرا پہلو یہ کہ اللہ ان لوگوں کے لیے شفاعت منظور نہیں کرے گا جو شرک اور کفر میں مر گئے۔ قرآن کہتی ہے ظالموں کے لیے نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا نہ کوئی دوست، سورہ غافر 18۔ یعنی کافر اور مشرک کے لیے کوئی بھی شفاعت کا فائدہ نہیں۔ شفاعت کا عقیدہ انسان کے لیے کیا بناتا ہے؟ اگر انسان اس جملے کو سمجھ لے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اس کی زندگی کے بہت سے گمان ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کسی پیر، بزرگ یا فقیر کو اللہ سے اوپر نہیں سمجھتا، اس کا دل صرف اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ عبادت، دعا اور استغفار صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ جملہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہیں، مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اگر میں دل سے اللہ کو پکاروں تو اللہ مجھے سنتا ہے، اگر میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے خود اللہ سے معافی مانگنی ہے، نہ کہ کسی اور کے سہارے اپنے آپ کو تسلی دینی ہے۔ روحانی سکون۔
یہ عقیدہ انسان کو روحانی سکون دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب کے سامنے کوئی بے جا سفارش نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر دنیا میں ہوتا ہے کہ جج کے سامنے سفارش آ جائے اور انصاف ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کے سامنے ایسا نہیں، اس کی عدالت بالکل صاف ہے جہاں صرف اس کی رضا اور اجازت سے فیصلہ ہوگا۔ یہ سوچ انسان کے دل کو تسلی دیتی ہے کہ اس کا رب انصاف کرنے والا ہے اور کسی سفارش کے وجہ سے اس کے حق کو دبایا نہیں جائے گا۔ نتیجہ: آیت الکرسی کا یہ جملہ ہمیں ایک عظیم پیغام دیتا ہے۔ اصل فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اس کے سامنے کوئی بھی اپنے آپ سے سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ اگر شفاعت ہوگی تو صرف اللہ کے حکم اور اس کی رضامندی سے۔ یہ بات انسان کے عقیدے کو صاف کرتی ہے، شرک اور غیر اللہ پر بھروسہ کرنے سے بچاتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ قیامت کے دن شفاعت ایک حقیقت ہے، لیکن وہ بھی صرف اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ نبی، انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ شفاعت کریں گے مگر اللہ کے حکم سے، اور یہ شفاعت صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ خود راضی ہوگا۔ کافر اور مشرک کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ اس جملے سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ عبادت، دعا اور توکل صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور پر بھروسہ کرنا بیکار ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنی روح کو شرک کے ظلمت سے نکال کر اللہ کی توحید کے نور میں داخل کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ انسان کے ذہن کو ایک ایسے سمندر میں لے جاتا ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ کوئی تہہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعلموا ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ کو معلوم ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یہ جملہ اصل میں اللہ کے علم کی وسعت اور کمال کو بیان کرتا ہے۔ انسان جس دنیا میں رہتا ہے وہ وقت کی قید میں ہے۔ اس کے لیے پاسٹ الگ ہے، پریزنٹ الگ ہے اور فیوچر الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں۔ اس کے لیے جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب ایک ساتھ اس کے علم میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا علم انسان کے ذہن سے پرے اور اس کی سوچ سے بہت اونچا ہے۔ اللہ کا علم اس کائنات کے ہر ذرے کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک ہوا کا جھونکا، ایک پانی کا قطرہ، ایک پتا جو پیڑ سے گرتا ہے، ایک دانہ جو زمین کے اندھیروں میں چھپ جاتا ہے، ایک مخلوق جو سمندر کی تہ میں سانس لیتی ہے، اور ایک انسان کے دل میں آنے والی سوچ، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اور تمہارے رب کے علم سے نہ کوئی پتا گرتا ہے اور نہ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ اس کے علم میں ہے۔ سورہ الانعام 59۔ یہی وہ علم ہے جو انسان کو سمجھاتا ہے کہ اس کے رب سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ انسان اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ رات کے اندھیروں میں گناہ کرتا ہے، دروازوں کو بند کر دیتا ہے، پردے گرا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب کوئی اسے نہیں دیکھ رہا۔ لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے دل کی سوچ تک سے واقف ہے۔ اس کا رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جب وہ گناہ کی نیت بناتا ہے، اور اس وقت بھی جب وہ اللہ کی خوشی کے لیے ایک نیک عمل کرتا ہے جسے دنیا نہیں دیکھ پاتی۔ یہ جملہ انسان کے ایمان کو بھی امتحان دیتا ہے۔ اللہ کا علم صرف ظاہری چیزوں تک محدود نہیں، بلکہ وہ انسان کے اندر کے راز اور اس کے فیوچر تک کو بھی جانتا ہے۔ انسان اپنے کل کا حال نہیں جانتا، اسے نہیں پتا کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے علم میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کے پاس ہے غیب کی چابیاں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ الانعام 59۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی اصل میں علم کا مالک ہے۔ نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی نبی اپنے آپ سے غیب کا علم رکھتے ہیں۔ سب کو صرف اتنا علم ملتا ہے جتنا اللہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ کا علم وقت کے نظام کو بھی سمیٹ کر رکھتا ہے۔ ہمارے لیے پاسٹ وہ ہے جو نکل گیا، لیکن اللہ کے لیے وہ بھی موجود ہے۔ ہمارے لیے فیوچر ایک راز ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ بھی واضح ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ابھی ایک پودا اگاتا ہے، اس کے لیے اس پودے کا پھول بننا اور پھر مرجھا جانا ایک مستقبل کا عمل ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ سب پہلے سے معلوم ہے۔ اس نے لکھ دیا ہے کہ اس پودے کا آخری دن کب ہوگا۔ یہ علم اللہ کی اس قدرت کی نشانی ہے جو وقت اور مکان کی قید سے پرے ہے۔ انسان اگر اپنے رب کے اس علم پر غور کرے تو اس کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔
اسے سمجھ آتا ہے کہ دنیا کے تمام نظام اللہ کے علم کے تحت چل رہے ہیں۔ ایک مشین کے اندر ہر پرزے کو جانے بنا انسان اسے سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے لیے اس پورے جہان کا ہر ذرہ اس کی قدرت کے سامنے واضح ہے۔ اس جہان کے ہر انسان کی زندگی، ہر جانور کا رزق، ہر پودے کی حفاظت اور ہر مخلوق کا نظام اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے علم کی یہ وسعت انسان کے لیے ایک تسلی بھی ہے۔ جب ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میری ضرورت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ کبھی اللہ اسے وہ چیز نہیں دیتا جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس چیز میں میرے بندے کے لیے نقصان ہے۔ کبھی اللہ دیر کرتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت وہ چیز اس کے لیے بہترین نہیں ہے، اور کبھی اللہ دعا کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے کیونکہ اللہ کا علم سب سے صحیح ہے۔ یہ علم انسان کو گناہ سے بھی روکنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب میرے دل کا حال بھی جانتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ اگر انسان سمجھ لے کہ اللہ کو میرے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر نیت کا علم ہے تو وہ اپنے دل کو بھی صاف رکھتا ہے، کیونکہ دنیا صرف ظاہری چہرے دیکھ سکتی ہے، لیکن اللہ میرے دل کے راز دیکھ رہا ہے۔ اس جملے کا ایک اور گہرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کا علم صرف ہر چیز کو جاننا نہیں، بلکہ ہر چیز کے اسباب اور انجام کو بھی جاننا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ایک انسان اگر یہ راستہ اختیار کرے تو اس کے انجام کیا ہوں گے، اور اگر وہ دوسرا راستہ اختیار کرے تو اس کا آخر کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کا علم مکمل اور کامل ہے، جس میں کوئی کمی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ یہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ سورہ الحج 70۔ وہی لوح محفوظ ہے جس میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، انسان کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق، اس کے اعمال، یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور انسان اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ انسان کے ایمان کا امتحان بھی ہے۔ کیا انسان واقعی یقین رکھتا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے؟ اگر اس کے دل میں یہ یقین گہرا ہو جائے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ وہ اللہ سے چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنے دل کو بھی اللہ کے لیے صاف رکھتا ہے اور اس کا توکل بڑھ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے بہترین طریقے سے سمجھتا ہے، مجھے میرے آپ سے زیادہ جانتا ہے اور مجھے وہی دے گا جو میرے لیے بہترین ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے علم کا سب سے بڑا اظہار ہوگا۔ اس دن اللہ انسان کے سامنے اس کے اعمال کا دفتر کھول دے گا۔ انسان حیران ہوگا کہ اس دفتر میں ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ کہے گا، افسوس، یہ کیسی کتاب ہے جو نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ بڑی، سب کچھ اس نے لکھ لیا ہے۔ سورہ الکہف 49۔ یہی اللہ کا علم ہے جو انسان کے ہر قدم کو لکھتا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ علم انسان کو اللہ کی طرف کھینچتا ہے۔ جب بندہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، مجھے ہر وقت جانتا ہے، تو وہ اس کی عبادت میں مخلص ہو جاتا ہے۔ اس کا دل گناہوں سے بچنے لگتا ہے اور اس کے اندر ایک ایسی حیا پیدا ہوتی ہے جو اسے ہمیشہ اللہ کی یاد میں رکھتی ہے۔ آخر میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کا علم انسان کے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کو گھیرے ہوئے ہے۔ انسان وقت کی قید میں ہے، مگر اللہ وقت کی قید سے پارے ہے۔ اس کے علم میں سب کچھ ہے اور انسان اس علم سے کبھی بچا نہیں سکتا۔ یہی بات انسان کو ایک طرف خوف دلاتی ہے، دوسری طرف سکون دیتی ہے اور تیسری طرف اللہ کی عبادت میں اخلاص پیدا کرتی ہے۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ انسان کو اپنی اصل حقیقت اور اپنی حد سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی اور وہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کو بھی نہیں گھیر سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ چاہے۔ یہ جملہ انسان کے لیے عزت کا بھی پیغام ہے اور ذلت کا بھی۔ عزت اس لیے کہ انسان کو جو علم ملا ہے وہ اللہ کی بخشش ہے، اور ذلت اس لیے کہ انسان کا علم چاہے کتنا بھی بڑھ جائے، اصل میں وہ حد اور قید میں ہے۔ انسان جب اپنی عقل کے نتیجے میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، ہوا میں اڑانے والی مشینز بناتا ہے،
سمندر کی تہہ میں اترنے والے جہاز بناتا ہے، چاند اور ستاروں تک پہنچنے کے طریقے تلاش کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ مگر یہ جملہ اسے اس کی اصل مقام پر واپس لاتا ہے۔ انسان کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ملا ہے۔ اگر اللہ ایک پل کے لیے بھی انسان سے علم کی توفیق چھین لے تو انسان اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ اللہ کا علم مکمل اور لامحدود ہے، جبکہ انسان کا علم ناقص اور محدود ہے۔ انسان کی آنکھ صرف ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کی سنوائی صرف ایک حد تک سنتی ہے، اس کا دماغ صرف ایک حد تک سمجھ سکتا ہے۔ اگر انسان کے سامنے روشنی بند کر دی جائے تو اس کی آنکھ کچھ بھی دیکھ نہیں پاتی۔ اگر اس کے کان بند کر دیے جائیں تو وہ ایک آواز بھی نہیں سن سکتا، اور اگر اس کا دماغ اللہ کی طرف سے کچھ وقت کے لیے بند کر دیا جائے تو وہ اپنا نام تک بھول جاتا ہے۔ تو پھر انسان کا علم اصل میں اسی وقت تک ہے جتنا اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہیں تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے، سورہ الاسراء آیت 85۔ یہ آیت انسان کی حد کا سب سے بڑا بیان ہے۔ چاہے انسان کتنا بھی سائنس میں آگے بڑھ لے، وہ اصل میں صرف تھوڑا سا علم رکھتا ہے۔ زمین کے اندر جو راز چھپے ہیں، آسمان کی بلندیوں میں جو نظام چل رہا ہے، سمندر کی تہہ میں جو مخلوق بس رہی ہے، انسان ابھی تک ان سب کو مکمل طور پر سمجھ بھی نہیں سکا۔ اور جو علم انسان کو ملا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی اور اجازت سے ملا ہے۔ اس جملے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ انسان غیب کا علم اپنے آپ سے حاصل نہیں کر سکتا، صرف وہی غیب جانتا ہے، اور وہی اتنا ہی غیب کا علم اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، وہ غیب کو نہیں کھولتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ یعنی انبیاء اور رسول بھی غیب کا علم اپنے آپ سے نہیں جانتے، انہیں بھی صرف وہی ملتا ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ بات انسان کو شرک اور غیر اللہ کی عبادت سے بچاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ پیر، فقیر یا بزرگ کے پاس جا کر سمجھتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ سے غیب کا علم نہیں جانتا۔ جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا علم ہے، اور اللہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس جملے کی گہرائی انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آج کا انسان اپنی ٹیکنالوجی پر فخر کرتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی وائرس پوری انسانیت کو گھٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کا علم کتنا بھی بڑھ جائے، وہ اللہ کے علم کے سامنے ایک قطرہ بھی نہیں۔ اللہ کا علم سب کچھ گھیرے ہوئے ہے، جبکہ انسان کا علم صرف اللہ کے علم کا وہ حصہ ہے جو اس نے چاہا اور انسان کو دے دیا۔ علم کی اس احاطہ کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو علم اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا علم اس کے لیے نور بن جاتا ہے، اور جو بندہ علم حاصل کر کے اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، اس کا علم اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے۔ مطلب یہ کہ اصلی علم وہی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے آئے، اور جو علم انسان کو اللہ سے دور کرے وہ اصل میں نفع کا نہیں۔ اللہ کے علم کا احاطہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو صرف اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے۔ ایک انجینئر اتنا ہی ڈیزائن بناتا ہے جتنا اللہ اسے سوچنے کی توفیق دیتا ہے۔ ایک عالم اتنی ہی تفسیر کرتا ہے جتنا اللہ اسے سمجھنے کی قدرت دیتا ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو انسان کتنی ہی کتابیں کیوں نہ پڑھ لے، اس کے دل میں نور نہیں اترتا۔ اس جملے کا سب سے بڑا پیغام انسان کو تکبر سے بچانا ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میرا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے ایک نقطہ سمجھنے کی توفیق دی ہے تو اس میں میرا کچھ بھی کرنا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصل عالم وہ ہے جو اپنے علم کے باوجود اپنے رب کے سامنے جھکے۔ قرآن کہتی ہے، اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی اصل علم انسان کو اللہ کا خوف اور اس کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ قیامت کے دن انسان سمجھے گا کہ اس کا علم کتنا چھوٹا تھا۔ آج جو انسان سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں، اس دن دیکھے گا کہ اس کا علم صرف ایک قطرہ تھا اور اللہ کا علم پورا سمندر۔
اس وقت انسان کو معلوم ہوگا کہ اصل مالک اور اصل عالم صرف اللہ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کا علم صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک غیر تعلیم یافتہ شخص کو ایسی سمجھ دے دے جو بڑے بڑے اسکالرز کو بھی نہ سمجھ آئے، اور اگر اللہ چاہے تو ایک اسکالر کے دماغ کو اندھیرا بنا دے کہ وہ چھوٹی سی بات بھی نہ سمجھ سکے۔ یہ سب اللہ کے حکم اور مرضی سے ہے۔ اس جملے کی روشنی میں ایک مومن کو دو کام کرنے چاہیے، ایک تو اپنے علم پر غرور نہ کرے، اور دوسرا اللہ سے ہمیشہ فائدہ مند علم کی دعا مانگے، کیونکہ انسان کا علم صرف اتنا ہے جتنا اللہ چاہے، اور اللہ ہی وہ رب ہے جو ہر وقت اپنے بندوں کو نئے نئے علم کی راہیں کھولتا ہے۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی گہرائیوں کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ لفظ کرسی کا ذکر اس آیت میں آتا ہے جو انسان کو اللہ کی حکومت، قدرت اور سلطنت کی وسعت کا احساس دلاتا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کا کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ بات اپنے اندر ایسی عظمت سمیٹے ہوئے ہے جو انسان کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جب ایک شخص سوچتا ہے کہ آسمان کیسے ہیں، زمین کتنی بڑی ہے، ستارے اور گیلیکسیز کس حد تک ہیں، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا کرسی ان سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس کے روح پر اللہ کی عظمت کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ دل خود بخود اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اللہ کی کرسی اور عرش کے بارے میں علماء اور مفسرین نے تفسیر کی ہے۔ کرسی کی حقیقت انسان کے لیے مکمل طور پر معلوم نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا مطلب صرف کرسی یا چیئر جیسا فانی جسم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سلطنت کی نشانی ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم اور اس کی حکومت ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ کرسی اللہ کا اصل مقام ہے جہاں سے اس کی حکومت کا نظام چل رہا ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ کرسی اللہ کی قدرت اور علم کی مثال ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کی مثال کرسی کے سامنے اسی طرح ہے جیسے ایک چھلا کو ایک ریگستان میں پھینک دیا جائے۔ اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کرسی کی وسعت کا انسانی ذہن میں تصور ہی نہیں بن سکتا۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ عرش کرسی سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے، یعنی اگر کرسی کے سامنے آسمان اور زمین ایک چھوٹی سی رنگ کی طرح ہے تو عرش کی عظمت اور بڑائی کا تصور ہی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ آیت انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کی حکومت صرف ایک ملک یا ایک زمانے تک محدود نہیں، بلکہ اللہ کا اختیار سب پر ہے۔ زمین پر جتنی حکومتیں بنی اور مٹی، آسمان میں جتنی قوتیں چلتی رہیں، سب اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کرسی کی وسعت کا مطلب ہے کہ اللہ کا اختیار اور حکومت پوری کائنات پر مسلط ہے۔ ایک مخلوق بھی اللہ کے حکم سے باہر نہیں جا سکتی۔ انسان جب اس آیت کو سوچتا ہے تو اسے اپنے آپ کا اصلیت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں جو زمین پر چل رہا ہوں، میرے لیے زمین بہت بڑی ہے، سمندر بہت بڑے ہیں، پربت بہت اونچے ہیں، لیکن اللہ کے کرسی کے سامنے یہ سب کچھ بھی نہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے حکومت کے اندر آتی ہیں، اور اللہ ان سب کو ایک پل میں کنٹرول کرتا ہے۔ آسمان میں جو ستارے ہیں ان کا نظام چل رہا ہے، ان کا اڑتا رہنا، ان کی روانی، سب اللہ کے کرسی کے تحت ہے۔ زمین پر جو مخلوق رہتی ہے، جو انسان، جن، جانور اور پودے ہیں، ان کا زندہ رہنا، ان کا رزق ملنا، ان کا مرنا، سب اللہ کے کرسی کے حکم کے اندر ہے۔ کرسی کی عظمت اللہ کے علم کی وسعت کا بھی ثبوت ہے۔ جس طرح اللہ کا کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اسی طرح اللہ کا علم بھی تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ سمندر کے اندر ہے، جو کچھ انسان کے دل میں ہے، سب اللہ کے کرسی اور اس کے علم میں ہے۔ یہ آیت مومن کے دل میں اللہ پر توکل اور یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ جب ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا کرسی سب کچھ گھیرے ہوئے ہے تو وہ اپنے رب پر اطمینان کے ساتھ بھروسہ کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے مسائل کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، میرے دشمن کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، میرے لیے جو مشکلات ہے وہ چاہے آسمان کی بلندیوں تک کیوں نہ پہنچ جائیں، سب اللہ کے کرسی کے تحت ہے۔ اور جب اللہ کا کرسی سب کچھ گھیرے ہوئے ہے تو کوئی بھی چیز اللہ کے مرضی کے بغیر انسان پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ حصہ انسان کی عبادت کو بھی مضبوط کرتا ہے۔
انسان جب نماز میں، دعا میں یا تلاوت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جس رب کے سامنے میں کھڑا ہوں اس کا کرسی پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ سوچ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور جلال کا اضافہ کرتی ہے، اس کی عبادت میں اخلاص اور خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا کرسی اور اس کی حکومت انسان کو یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اصل حکومت صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کے حکمران اور بادشاہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کی حکومت چند سال چلتی ہے پھر مٹ جاتی ہے، لیکن اللہ کا کرسی ہمیشہ قائم ہے، اللہ کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات انسان کے دل میں یہ یقین بٹھا دیتی ہے کہ اصل میں صرف اللہ ہی مددگار ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب ایک شخص کرسی کے اس لفظ پر غور کرتا ہے تو اسے اللہ کی عظمت اور اپنی ذاتی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جتنی طاقت ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہے۔ انسان جتنا علم اور قدرت حاصل کر لے وہ اللہ کے کرسی کی عظمت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اللہ کے کرسی کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے وہ کبھی کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں، وہ صرف اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے اور اسی پر اپنا بھروسہ کرتا ہے۔ کرسی کی وسعت انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری دنیا اور ہمارا وجود اللہ کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ ہمیں اپنی حد کو سمجھنا چاہیے اور اپنے رب کے سامنے نمر ہو کر جینا چاہیے، اور جب انسان اس بات کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اس کی عبادت میں روحانیت آ جاتی ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حفاظت اور اس کے نظام کی جھلک دکھاتا ہے۔ لفظوں کا مطلب ہے، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی حفاظت مشکل نہیں ہے۔ اس جملے میں ایک طرف اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، دوسری طرف انسان کے لیے تسلی اور سکون کا پیغام ہے۔ انسان جب اس آیت کو سوچتا ہے تو اسے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل اور دنیا کے بڑے بڑے اسباب سب اللہ کی حفاظت کے نظام کے سامنے چھوٹی سی چیز لگتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو نہ صرف آسمان و زمین کا خالق ہے بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، اور اس حفاظت میں نہ اسے تھکن لگتی ہے اور نہ ہی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے سب اللہ کی نگرانی میں ہے۔ سوچو کتنی بڑی کائنات ہے۔ زمین کے اندر سمندر، پہاڑ، صحرا، انسان، جنات، جانور، پودے سب بستے ہیں۔ آسمان میں سورج، چاند، ستارے، تاریکیاں اور روشنی سب اپنے اپنے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر ایک پل کے لیے بھی اللہ ان کی حفاظت سے غفلت اختیار کرے تو یہ سب نظام بکھر جائیں۔ سورج اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو زندگی ختم ہو جائے، چاند کی روانی رک جائے تو سمندروں کا نظام الٹ جائے، زمین کی گردش رک جائے تو رات اور دن کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ ان سب کی حفاظت اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس جملے میں اللہ اپنی قدرت کی ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو انسان کے دماغ کو حیران کر دیتی ہے۔ انسان کے لیے ایک چھوٹی سی چیز کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے ایک بچے کی حفاظت کرتے کرتے تھک جاتی ہے۔ ایک فوجی اپنے ایک چھوٹے سے علاقے کی حفاظت کے لیے دن رات جاگتا ہے۔ ایک حکمران ایک ملک کی حفاظت کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے۔ پھر بھی انسان کمزور ہے، اس کی حفاظت میں کمی رہ ہی جاتی ہے، لیکن اللہ کی حفاظت پوری اور مکمل ہے۔ وہ نہ کبھی تھکتا ہے، نہ اسے حفاظت مشکل لگتی ہے، نہ اسے کوئی چیز روک سکتی ہے۔ اس آیت میں انسان کے لیے ایک روحانی تسلی بھی ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی حفاظت آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے تو اسے اپنی زندگی کے مسائل چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ جس اللہ نے پوری کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے وہ میرے چھوٹے سے مسائل کو بھی ضرور سنبھالے گا۔ جب ایک شخص اپنے دشمنوں سے ڈرا ہوا ہو، اپنے رزق کی تنگی سے پریشان ہو یا اپنی زندگی کے امتحان سے تھکا ہوا ہو تو اس آیت کا یاد آنا اس کے دل کو تسلی دیتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی حفاظت مجھے بھی گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی حفاظت صرف جسموں اور جگہوں تک محدود نہیں بلکہ دلوں اور روحوں تک بھی ہے۔ اللہ ہر انسان کے دل کے حال کو جانتا ہے اور وہ ہر وقت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر وقت انسان کے آس پاس ایسی آفتیں ہوتی ہیں جو اسے تباہ کر سکتی ہیں، لیکن اللہ اپنی مرضی سے انہیں ہٹا دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں
جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ الرعد آیت 11۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی حفاظت کی وجہ سے ہی وہ زندہ ہے، ورنہ ایک پل کے لیے بھی اگر اللہ حفاظت نہ کرے تو انسان ختم ہو جائے۔ اللہ کی حفاظت کی وسعت کا تصور انسان کو غم اور خوف سے آزاد کرتا ہے۔ جب بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی حفاظت آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور اللہ کے لیے اس کی حفاظت مشکل نہیں، تو وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہے، میرے بچوں کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہے، میری روزی اور زندگی بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس یقین سے بندہ اپنی زندگی کے اندھیروں میں روشنی پاتا ہے۔ اس آیت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت بنا کسی وزن یا بوجھ کے ہے، یعنی اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی حفاظت کوئی بوجھ نہیں ہے۔ انسان کے لیے ایک دو لوگوں کی حفاظت کرنا ہی مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے کروڑوں گیلیکسیز، اربوں ستاروں، ہزاروں مخلوقوں کی حفاظت کرنا بھی آسان ہے۔ اس میں اللہ اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے کہ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن ہر مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی حفاظت مشکل نہیں، اس کے لیے میرے مسائل حل کرنا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ آیت انسان کو اس کی کمزوری بھی یاد دلاتی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کے نظام کو چلانے میں گھمنڈ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں اپنی قدرت سے اپنی حفاظت کر رہا ہوں، تو اللہ کا یہ بیان اسے اس کی اصل حقیقت یاد دلاتا ہے۔ انسان اپنے سانس تک کا مالک نہیں، اس کا دل بھی اللہ کی حفاظت میں دھڑک رہا ہے۔ اس کے جسم کے اندر ہر سیل، ہر خون کا قطرہ اللہ کی حفاظت میں کام کر رہا ہے۔ اگر اللہ ایک پل کے لیے بھی حفاظت ہٹا لے تو انسان کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا کا پیغام مومن کے دل میں اللہ کے لیے محبت اور شکر پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ روزانہ میرے لیے حفاظت کا نظام چلاتا ہے، مجھے نیند میں بچاتا ہے، سفر میں بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، دشمنوں سے بچاتا ہے، تو اس کا دل اللہ کے شکر سے بھر جاتا ہے۔ اس کی عبادت اور عبادت میں اخلاص بڑھتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو سوچنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی حفاظت کو محسوس کرے۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو سمجھے کہ اللہ نے رات بھر مجھے بچا کر رکھا۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو سمجھے کہ اللہ میرے قدم قدم کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب وہ بیمار پڑتا ہے تو سمجھے کہ اللہ ہی مجھے شفا دے گا۔ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو یقین رکھے کہ اللہ کی حفاظت کے بنا کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ اصل میں ایک ہمیشہ کی تسلی ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے کہ اللہ کی حفاظت سب کچھ گھیرے ہوئے ہے اور اللہ کے لیے وہ حفاظت مشکل نہیں۔ یہ وعدہ مومن کے دل کو اتنا سکون دیتا ہے کہ وہ زندگی کے سب دکھوں اور خوفوں کے باوجود اللہ پر پورا توکل کرتا ہے۔ آیت الکرسی کا آخری حصہ اپنے اندر وہ جلال، وہ عظمت اور وہ روحانی روشنی سمیٹے ہوئے ہے جو انسان کے ذہن کو اس کے رب کی شان کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اختتام یہ کہہ کر کیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی اور وہی ہے سب سے اونچا اور سب سے عظیم۔ یہ دو صفات العلیو اور العظیم انسان کو رب کی بلندی اور عظمت کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو پوری آیت الکرسی کا نتیجہ ہے۔ آیت کے شروع سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی زندگی، اپنی قیام دائمی، اپنی قدرت، اپنی علم کی وسعت، اپنی حفاظت اور اپنی کرسی کی عظمت کا ذکر کیا، اور پھر سب کو جمع کر اس جملے میں بیان کر دیا کہ اصل میں اللہ ہی سب سے بلند ہے اور اللہ ہی سب سے عظیم ہے۔ لفظ العلیو کا مطلب ہے بلند، اونچا، جو ہر چیز سے اونچا ہو، مگر اللہ کی بلندی انسانی بلندی کی طرح نہیں۔ انسان کی بلندی کبھی اس کے مقام سے ہوتی ہے، کبھی اس کی پوزیشن سے ہوتی ہے، کبھی اس کے مال سے ہوتی ہے، کبھی اس کے نسب سے ہوتی ہے، لیکن انسان کی بلندی حدوں میں بندھی ہوتی ہے۔ آج کوئی شخص بلند مقام پر ہے، کل ذلت میں گر جاتا ہے۔ آج کوئی انسان کہتے ہیں کہ فلاں بہت عظیم ہے، کل لوگ اس کا نام تک بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی بلندی ایسا نہیں۔ اللہ کی بلندی ذاتی ہے، اس کا اصل صفت ہے۔ اس کی بلندی جگہ، وقت، مقام اور حالت سے آزاد ہے۔ اللہ ہر چیز سے بلند ہے، ہر مخلوق سے اونچا ہے، ہر عزت اور مقام اس کے سامنے چھوٹا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے لیے لفظ العظیم استعمال فرمایا۔ عظیم کا مطلب ہے
عظیم شان والا، جس کا درجہ و مقام سب سے بڑا ہو، جس کا قدر و منزل سب کچھ گھیرے ہوئے ہو۔ انسان دنیا میں بہت سی چیزوں کو عظیم کہتا ہے، عظیم عمارت، عظیم فوجی طاقت، عظیم دماغ، عظیم انسان، لیکن یہ سب عظمت فانی اور ناقص ہے۔ ایک عمارت گر جاتی ہے، ایک فول ہار جاتی ہے، ایک دماغ کمزور ہو جاتا ہے، ایک انسان مر جاتا ہے۔ اصل عظمت صرف اللہ کی ہے، جو نہ کبھی ختم ہوتی ہے نہ کمزور پڑتی ہے۔ یہ دونوں صفات مل کر انسان کے دل میں رب کا ایک ایسا تصور پیدا کرتی ہیں جو اسے عبادت، خشوع، محبت اور خوف کی طرف لے جاتا ہے۔ جب بندہ سوچتا ہے کہ میرا رب سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے، تو اس کا دل اس کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ میری اپنی بلندی صرف ایک دھوکہ ہے، اصل بلندی اللہ کی ہے۔ میری اپنی عظمت صرف لفظوں تک محدود ہے، اصل عظمت اللہ کی ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ نے اپنے آپ کو العلی اور العظیم کہا ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، وہ اونچا ہے، بڑے درجے والا ہے، سورہ الشورى آیت 4، اور ایک اور جگہ فرماتا ہے، اونچا ہے اللہ جو بڑے درجے والا ہے، بڑے عرش کا مالک ہے، سورہ المومنون آیت 86۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ نماز میں رکوع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سبحان ربی العظیم، یعنی میرا رب عظیم ہے، اس کی تسبیح ہے، اور سجدہ میں فرماتے تھے، سبحان ربی الاعلی، یعنی میرا رب سب سے بلند ہے، اس کی تسبیح ہے۔ اس جملے کے اندر ایک اور پیغام بھی چھپا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اکثر بڑا سمجھتا ہے، اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنی سوچ اور اپنی مخلوقی بلندی پر غرور کرتا ہے، لیکن جب بندہ سنتا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اسے سمجھ آتا ہے کہ اصل عزت اور اصل بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ دنیا کے راجہ، بادشاہ، حکمران سب ایک دن مٹی میں جائیں گے، ان کی کرسیاں، ان کے تاج اور ان کے محل گر جائیں گے، لیکن اللہ کی بلندی اور عظمت ہمیشہ قائم رہے گی۔ انسان کے دل میں جب یہ کلمہ اترتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں اور میرا رب کتنا بڑا ہے۔ یہی سوچ انسان کے اندر تکبر کو توڑ دیتی ہے۔ جو بندہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو سمجھتا ہے، وہ کبھی اپنے مال، اپنی عزت یا اپنے درجے پر غرور نہیں کرتا، کیونکہ اسے یاد رہتا ہے کہ اصل بلندی اور اصل عظمت تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کی عظمت کا تصور انسان کے لیے عبادت کو روحانی سکون اور روشنی بنا دیتا ہے۔ جب بندہ رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، تو اسے یاد آتا ہے کہ میرا رب عظیم ہے اور میں اس کے سامنے چھوٹا ہوں۔ جب وہ سجدہ میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں زمین کی مٹی میں سر جھکا رہا ہوں اور میرا رب سب سے بلند ہے۔ یہ عبادت کا اصل مزہ ہے جو صرف اللہ کی بلندی اور عظمت کو سمجھنے سے آتا ہے۔ آیت الکرسی کا یہ آخری جملہ اصل میں ایک نتیجہ بھی ہے۔ اللہ نے شروعات میں اپنی وحدانیت، اپنی زندگی، اپنی قیام دائمی، اپنی قدرت، اپنی علم کی وسعت، اپنی حفاظت اور اپنی کرسی کی عظمت کا ذکر کیا، اور پھر سب کو جمع کر اس جملے میں بیان کر دیا کہ اصل میں اللہ ہی سب سے بلند ہے اور اللہ ہی سب سے عظیم ہے۔ اس جملے کا ایک روحانی اثر بھی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کے مشکلات میں ہوتا ہے، اپنے دشمنوں سے گھر جاتا ہے، اپنی پریشانیوں میں دبا ہوتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ میں کمزور ہوں، لیکن جب وہ یاد کرتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اسے اپنی کمزوری کے باوجود اللہ کی عظمت کا سہارا ملتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے، اور میرے مسائل اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ جملہ انسان کو ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں جو عزت، جو بلندی، جو عظمت ہے، وہ فانی ہے۔ ایک دن سب کچھ مٹی میں چلا جائے گا، صرف اللہ کی بلندی اور اللہ کی عظمت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور عقل مند بندہ وہی ہے جو اپنی زندگی میں اس بلندی اور عظمت والے رب کا بندہ بن کر رہے۔ الحمدللہ، آیت الکرسی کی تفسیر کا سفر ہم نے آخری جملے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر اختتام تک پہنچایا۔ اس مختصر تفسیر میں جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ صرف علم کا ایک جھلک ہیں۔ اصل حقیقت اور اصلیت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ میں اپنی کمزوری اور اپنی کوتاہی کو سمجھتا ہوں۔ اگر اس تفسیر کے لکھنے میں کوئی غلطی، خطا یا لفظوں کی کمی رہ گئی ہو تو وہ میری اپنی نادانستی اور غلطی ہے، اور اگر کچھ صحیح کہا گیا ہے تو وہ صرف اللہ کی توفیق ہے۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن کے روشنی سے روشن کرے اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔
آپ سب سے گزارش ہے کہ آیت الکرسی کو صرف ایک تلاوت یا یاد کرنے کا عمل نہ سمجھیں بلکہ اس کے معانی، اس کی گہرائیوں اور اس کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ روزانہ اس آیت کو پڑھ کر اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنے دل و دماغ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیجیے۔ اپنے چینل پر اس تفسیر کو دیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا سلسلہ برقرار رکھیے تاکہ اللہ کا کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دل تک پہنچے۔ اگر آپ کو یہ تفسیر پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ سلسلہ صرف آپ تک محدود نہ رہے بلکہ اور لوگ بھی اس روحانی فائدے سے مستفید ہو سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس علم کے سفر کو مل کر آگے بڑھائیے۔